बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि एक था नमक हराम, एक था लानती और एक था गुंडा। ये क्या चक्कर है? उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट को कादी फायद ईसा की बेगम सरीना ईसा चला रही थी? ये आज कुछ आपके सामने रखूंगा। फिर सरीना से जरीना, ये क्या चक्कर है? समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, तो आपने जो है वो सुना होगा और ये भी बताऊंगा। उसके बाद आज फैसल चौधरी जो कि वकील इमरान खान के, वो जेल में मुलाकात करने गए और उन्होंने बाहर आकर जो अहवाल बताया खान साहब का कि 6/8 के वो पिंजरे में हैं, 16 घंटे बिजली नहीं होती और इमरान खान ने बहुत अरसे से सूरज नहीं देखा। अगर ये जर्नैल नवाज शरीफ और जरदारी के साथ ये कर दें तो क्या हो सकता है? उसके बाद सियासतदान जो बाबा जी का आपको एक कॉल सुनाता हूँ, वो आज लाजमी सुनाऊंगा। वहीं से अपना आगाज़ करते हैं और आपने मौजूदा हालात को जो है वो डॉट कनेक्ट कर लेनी है। सियासतदान पाकिस्तानियों को रेशम का थान दिखाते हैं। इलेक्शन से पहले सुनते हैं ना वादे, एक और मौका मिल गया तो एक और मौका मिल गया, और शहीद बीबी रानी और जो है ना वो रोटी कपड़ा और मकान, ये वही है। रेशम का थान दिखाते हैं, फिर करते क्या हैं? लेकिन कट पीस भी नहीं देते। कट पीस आपको पता होगा, छोटे छोटे जो है ना वो कपड़ों के टुकड़े होते हैं जो थानों से बेचते हैं, सस्ते मिलते हैं। कट पीस भी नहीं देते, बल्कि उल्टा उनके तन से बच्चे खुचे कपड़े भी उतार लेते हैं। ये हैं पाकिस्तानी सियासतदान। जरा याद रखें या याद करें, रजीम चेंज ऑपरेशन किस बेस पे हुआ था? बाजवा को जब खारिश हुई थी और फैद हमीद की बवासीर चमकने लग गई थी, किस बात पे? कि जी महंगाई बहुत हो गई है, मैशत डामाडोल है, और इसके अलावा जो है वो पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदीया के साथ। तो क्या हुआ? वो 150 वाला पेट्रोल कितने का आ रहा है? कुकिंग ऑयल कितने का आ रहा है? बिजली के बिल 15 रुपए यूनिट वाला कहाँ पे आ रहा है? ये दिखाते रेशम का थान है, रेशम का थान। और फिर जो कट पीस है ना, कट पीस वो भी नहीं देते। और हमने अपने उससे, अपनी मेहनत से या खर्चे से जो पहना होता है ना, जो बच्चे खुचे कपड़े हमारे होते हैं, चीथड़े, वो भी ये नोच लेते हैं, क्योंकि इनकी याशियां तब पूरी होती हैं। तो बहरहाल ये बाबा जी का आपको एक फरमान बताना था। आज फैसल चौधरी ने गुफ्तगू की है कि इमरान खान को एक पिंजरे में रखा हुआ है, वहाँ पे 16 घंटे बिजली जाती है, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती। इस उम्र में बंदे को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप जानते हैं, विटामिन डी वगैरह वो नहीं देख पाते, और उनकी जो है वो दाढ़ी बड़ी हुई है। ये तो हो गया इमरान खान। आप ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जर्नैल जो ये सारा कुछ कर रहे हैं या जो पीछे हैं मुबैना तौर पे, अगर ये इस तरह नवाज शरीफ को रखें, अगर वो 3 दिन में अपनी सारी जायदादें डिक्लेयर न कर दे और पाकिस्तान के हवाले न कर दे, तो आप मेरा नाम बदल दें। अगर वो जो एड्स बैठा है ईवान सदर में, वो जो पुराना कैंसर बैठा है ईवान सदर में, जिसने सारा पॉलिटिकल फैब्रिक तबाह कर दिया है पाकिस्तान का, हाकिम अली जरदारी का बेटा, वो सैनमे की पैदावार, अगर उसके साथ ये हाल करें तो नहीं करेंगे। अगर चुन चुन कर इन माफियाज को, जो इमरान के साथ सलूक कर रहे हैं ना, इमरान से तो कुछ नहीं निकला, वही बनी गाला, वही जमान पर, कुछ भी नहीं निकला। ढूंढ ढांड के घड़ी ले आए। जिस नैब चेयरमैन ने केस बनाया वो खुद 4 घड़ियां ले चुका है। नवाज शरीफ और जरदारी क्या क्या ले चुके हैं, ये जर्नैल खुद क्या ले चुके हैं तहाइफ में, तो केस तो बने ही कोई नहीं। तो अगर ये सारा कुछ एक एक बंदे को, जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, मलिक रियाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम सफदर को, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये 10 दिन में अगर कोई पाकिस्तान से मुखलिस है,
اگر کوئی سکور سیٹل کر رہا ہے، اگر کوئی اپنے مسلز دکھا رہا ہے، اگر کوئی اپنی طاقت دکھا رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس میں پاکستان کا کوئی بھلا نہیں ہے، نہ یہ سارا کچھ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، یہ ذاتی مفادات ہیں۔ ہاں پاکستان کے لیے ہو، میں نے اس دن کہا تھا کہ 1000 جوانوں کا دستہ بنائیں، 1000 جوانوں کا یا 500 جوانوں کا، اور ان کے ذمے یہ ہو کہ ایک ایک کرپٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ کے لائیں۔ کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کرپٹ پکڑ کے لے آئیں اور پھر ان کو اس طرح رکھیں، اس طرح ان پہ ربڑ کے اور نکلی سانپ اور بچھو چھوڑیں۔ اب دیکھیں یہ کیسے کہاں کہاں جائیدادیں مانتے ہیں۔ خیر پہلے پتہ ہوگا بڑے لوگوں کو، جو بڑے آدمی ہیں، طاقتور ہیں، ان کو سارا پتہ ہوگا۔ 13 جرنیلوں کی تو دبئی میں اپنی نکلی ہے پراپرٹی، ظاہر ہے۔ تو یہ جس طرح عمران خان کو رکھا گیا ہے نا بغیر کسی قصور کے، کہ یار اس نے بولنا کیوں سکھا دیا ہے، اس نے ڈیجیٹل دہشت گرد کیوں پیدا کر دی ہیں، وہ حقیقی آزادی کی بات کیوں کرتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ کرے نا، ان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو ڈبویا، جنہوں نے پاکستان کی معیشت ڈبوئی، 40 سال جرنیل، ہمیشہ آپ کو یاد کراتا رہوں گا، 40 سال چاچے مامے بنتے ہیں نا، ایوب، یایا، ضیاء، مشرف، 40 سال ایک قوم کے وہ کھا پی گئے۔ تجربے، کوئی اسلام کا تجربہ، کوئی میری جسم میری مرضی کا تجربہ، 4 سال اس میں پاکستان توڑ دیا۔ 4 سال 40 سال ٹوٹل سال کتنے ہوئے ہیں؟ 77۔ باقی کتنے بچے؟ 37 سال وہ جو تھے وہ ان کے پپیٹ، کوئی ان کا پتر، کوئی ڈیڈی، کوئی ان کا روحانی باپ، کوئی ضیاء کا، کوئی مشرف کی قافلی، سارے باقی 37 سال وہ۔ تو پھر یہ کھڑپینچیاں کس بات کی؟ انہی کو رکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو 10 دن اس طرح رکھیں۔ ان کی تو بیویاں جیل میں جاتی تھیں، ان کے پاس تو موبائل تھے، ان کے تو گھر سے کھانے آتے تھے، اور ملاقاتوں کی اتنی لسٹ ملتی تھی، وہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھی جیل میں۔ زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جیل میں تھا وہ جیل میں ہوتے ہی نہیں تھا، ساتھ ایک کوٹھی تھی، اس کوٹھی میں وہ ہوتا تھا، اور رات کو ہوتے ہی موجاں حق ہو رات کو شروع ہو جاتا۔ یہ سب نے کسی نے بھی جیل نہیں کاٹی، جیل ایک بھٹو نے کاٹی ہے، بھٹو نے، اور پھر جیل کاٹی ہے عمران خان نے۔ باقی سارا نکلی، سارا ڈرامہ، زبان کاٹ دی، یہ سارا ڈرامہ ایمیں بالکل بکواس، جھوٹ، یہ سارا ایمیں ہیں۔ اگر ان کو رکھیں کرپٹوں کو، لیکن نہیں رکھیں گے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو سپریم کورٹ تھی نا، اس کو سرینا عیسیٰ چلا رہی تھی۔ آج صدیق جان صاحب نے اتنے انکشاف کیے ہیں، کون سا کیس کب لگے گا، کس کا لگے گا، ایف بی آر کے معاملات کیا ہیں، کوئی وکیل فیس لڈرن بڈرن، وہ ساری وہ چلا رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اتنی زہر آلود عورت تھی اور ہے، جب اس نے خط لکھے عمران خان کے خلاف، اس میں جو زبان استعمال کی، یہ عورت جو ہے نا وہ جب ادھر آتی نا عدالتوں میں تو اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی، اور جب خاوند کے ساتھ اس نے حلف لیا تو اس وقت اس کو حلیت دیکھیں، یعنی کوئی 4 دن پارلر پہ لگا کے تیار آئی ہوئی تھی، میرا خیال ہے۔ یہ سپریم کورٹ چلاتی رہی ہے، یہ کیس فکس کراتی رہی ہے مبینہ طور پہ، کون وکیل ہوگا، فیصلہ کیا آئے گا، اور کن ججوں پہ جا کے شاؤٹ کیا ہے اس نے کہ وہ فیصلہ ایسا کیوں، وہ فیصلہ ایسا کیوں۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ، جی یہ ہو رہا ہے۔ آپ جو ہے نا یہ یہاں پہنچانے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ججوں پہ جا کے شاؤٹ بھی کیا ہے کہ جی یہ 9 مئی والے کیسوں میں فلاں کو کیوں بری کیا ہے، فلاں کو لگاؤ، فلاں کو لگاؤ، وہ چلا رہی تھی، اور کیس بھی فکس کروا رہی تھی، کیس فکس نہ بھی کرا رہی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ یہ سرینا عیسیٰ صاحبہ ویسے بھی ماشاءاللہ وہ ساتھ ہی تھی کرسٹیز بیکرز پہ جب لعنت پڑی، سارا کنبئی تھا۔ تو بہرحال جی یہ صدیق جان نے، انہوں نے یایا آفریدی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرائیں، اس سارے معاملات کی تحقیقات کرائیں، لیکن یایا آفریدی آسمان سے اترا ہے، یایا آفریدی کو جیب نہیں لگا ہوا، یایا آفریدی کے آگے آل اولاد نہیں ہے، یایا آفریدی نے مربع نہیں بنانے، یایا آفریدی کی قبر جو ہے وہ 10 کنال پہ نہیں بنے گی، قاضی فائد عیسیٰ کی تو 10 کنال پہ بنے گی۔ تو یایا وہ کدھر تحقیقات کرائے گا اور کیوں کرائے گا؟
وجہ بہرحال صدیق جان نے مطالبہ کیا ہے کہ یا آفریدیوں سارے چکروں کا وہ جو چکر چل رہے تھے عدالت کے باہر ان کی تحقیقات کروائیں کہ یہ کیا چکر تھا، یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ پھر بیرسٹر شہزاد اکبر، کافی دن ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ سرینا عیسیٰ اور اسپین میں زرینا پتنی زرینا شراپووا کی زرینا پتنی مارٹینا ہنگز، بہرحال زرینا کے بعد کچھ اس طرح تھا، 2 پاسپورٹ اور 2 شناختی کارڈ، وہ ادلا بدلا ہو رہا تھا جو اکاؤنٹ تھا اس کا باہر کا، اور وہ جائیدادیں اور وہ لٹرن بٹرن۔ اس بات پہ یقین کریں گے، ایک خاتون 2 شناختیں، 100% وہ جو ریفرنس تھا وہ عمران خان کے دور میں وہ ٹھیک تھا، 100%، کیونکہ یہ پرائیویٹ سکول کی ٹیچر تھی یہ سرینا عیسیٰ، اور قاضی فائدی سے جو کچھ تھا وہ آپ پتہ کر لیں، لندن میں جائیدادیں، اسپین، اور یہ اور شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کیونکہ وہ احتساب کے انچارج تھے عمران خان کے دور میں کہ جنابہ کی محترمہ کی 2 آئی ڈیز تھیں، ایک تھی سرینا عیسیٰ اور ایک تھی جس طرح میں نے بتایا زرینا، اور آگے بڑا مشکل سا ہیں، ایک ہی خاتون ہے لیکن آئیڈینٹیز 2 تھیں۔ اس وقت منصور علی شاہ اور بندیال اور یہ سارے قاضی فائدی سے کے حق میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور ہم نے جج کو بچانا ہے اور سپریم کورٹ کے ڈیکورم کو وہ رکھنا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ دب گیا، ظاہر ہے۔ لیکن بقول بیرسٹر شہزاد اکبر ان کی جو ہے نا موصوفہ کی وہ 2 آئیڈینٹیز تھیں۔ اب آج کا دن جو ہے وہ اتنا مبارک ثابت ہوا، یعنی آج تو یعنی وہ جو ہے نا آپ انشاءاللہ، یہ کل میں رات کو کر رہا ہوں تو اب کل جو ہے نا یہ ویلاگ سنیں گے۔ پاکستان کے لیے آج اتنا بڑا دن ہے، پاکستانیوں کے لیے اتنا بڑا دن ہے کہ ایک نمک حرام جس نے منصور علی شاہ کے ساتھ نمک حرامی کی، جس نے اپنی ساتھی ججز کے ساتھ نمک حرامی کی، جو ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کر جو ہے نا وہ انسٹرکشن دیتا رہا کہ تم نے خط کیوں لکھا، تم نے یہ بات کیوں کی، تم نے یہ بات کیوں کی، وہ نمک حرام، اور ایک لانتی یعنی پورے پاکستان سے، ہاں کچھ جو ابھی بھی نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں، یا وہ اینیمل ولی کے سپورٹرز ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں کے پی کے میں، ان کو چھوڑ کے باقی پورے پاکستان کی لانتیں جو ہے وہ دامن میں سمیٹ کے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے اس گڑھے میں چلے جائیں گے کہ اللہ وہاں پہ تاریخ کے اس گڑھے میں اور اس گٹر میں وہ دشمن کو بھی نہ پہنچائے جہاں پہ یہ لانتی شخص جو ہے وہ جائے گا۔ اور ایک غنڈہ یعنی حسنات ملک نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں نا اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ جو ہے نا محتاط ہیں، وہ ڈرتے ہیں، یعنی انہوں نے یہاں تک کہا ہے کورٹ رپورٹر نے کہ مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا ہے کہ ہم اگر ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا گینگسٹر ہے، یہ ایسا غنڈہ ہے، یہ ہمیں دفے مروائے گا۔ یہ ایک سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے۔ حسنات ملک کو سن لیں، میری بات پہ یقین نہیں آتا نا، بہت بڑے کورٹ رپورٹر ہیں، بہت بڑے، اور اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں دفے مروائے گا۔ اندازہ کریں، یہ وہ جو ہے نا یہ غنڈہ، اس نظام کا غنڈہ، یعنی اس نظام کا دادا، بالکل یعنی دھڑلے سے اس نے بلہ چھینا، یہ غنڈے کی طرح اس نے دھڑلے سے الیکشن جو ہے آروز، ہڈ حرام آروز کے ماتحت کروائے، ایک غنڈے کی طرح، ایک غنڈے کی طرح اس نے جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کروائی۔ یاد کریں لیاقت چٹھا کو، کمشنر پنڈی کو، کہ کس نے دھاندلی کروائی، 70 ہزار سے کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہم نے ہروایا۔ یہ چٹھا نے کہا، پتہ نہیں اب چٹھے کو مار دیا ہے کدھر کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس نے اپنے علاوہ دوسرا نام کس کا لیا تھا یاد ہے؟ اس غنڈے کا۔ اس غنڈے نے، یہ غنڈہ یہ کس طرح چیف جسٹس بن گیا، یہ جج کس طرح بن گیا، یہ ذہنی مریض، یہ بقول فیصل صدیقی یہ پاگل بوڑھا، یعنی یہ پاکستان پہ یعنی کیسی کیسی نحوستیں، پاکستان پہ کیسی کیسی
بے برکتیاں جو ہے وہ نازل، ہمارے اعمال ہیں خیر، یعنی ہمارے اعمال ہی ہیں نا کہ جو ہے نا وہ قاضی فائدی سے ہمارا چیف جسٹس تھا اور اس نے 1 سال گزارا، اور اس بندے کو یا اس بندے کے خاندان کو ذرا کوئی پرواہ ہو کہ یار ہم نے کل پاکستان میں رہنا ہے یا ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے، ہم نے پاکستانیوں کو فیس کرنا ہے۔ یقین کریں ایک اور کورٹ رپورٹر بتا رہا تھا کہ لوگوں نے جو ہے نا یہ جس بینچ میں بیٹھا ہوتا تھا نا عام بینچوں میں، لوگوں نے کورٹ میں آنا چھوڑ دیا۔ کورٹ میں اس لیے آنا چھوڑ دیا کہ یہ وکلا کے ساتھ بدتمیزی کرتا، یہ سائلین کے ساتھ بدتمیزی کرتا، کیونکہ غنڈا اور پورے پیچھے پوری سپورٹ آپ کو پتہ ہے نظام کی، نظام اس کا گرنٹر، یہ نظام کا گرنٹر۔ یاد کریں خواجہ آصف کو کہ اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا تو وہ الیکشن کا آڈٹ کریں گے، اور الیکشن کا آڈٹ کریں گے تو نواز شریف یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، حمزہ شہباز عالیہ حمزہ سے ہارا ہوا ہے، جو چیف منسٹر ہے وہ جو ہے نا ہندہ مہر شرافت سے ہاری ہوئی ہے، اگر جو ہے نا یہ کرتے ہیں حنیف عباسی سیمابیہ طاہر سے ہارا ہوا، سارے ہارے ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 17 سیٹیں لی تھی اور 124 تک کچھ جو ہے نا وہ اس نے ری کاؤنٹنگ کے نام پر، دوبارہ گنتی کے نام پر، پھر اس بندے کا اور ایک دیکھیں غنڈا پن کہ یہ کس طرح غنڈا تھا، دن دہاڑے 63A کہ جی ایک پارٹی کا بندہ وہ اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ بہترین فیصلہ تھا عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کا، ایک دن میں اس کو ختم کر دیا کہ توڑیں بندے جس طرح مرضی ہے۔ اس نے تو راستہ کھولنا تھا نا، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو نمبر 1 ہے اور جو یہ مشرقی اقتدار کے جو ہے نا وہ حامی ہیں، اور جو عمران نے تو بدتمیزی پھیلائی ہے نا، یہ جو عمرہ گروپ ہے، یہ جو صادق اور امین ہے، یہ جو حاجی ہیں، وہ تو قاضی فائدی سے کو پتہ تھا نا کہ میں نے رسہ کھولنا ہے، باقی یہ کر لیں گے، باقی اٹھانا، پلاس سے گوشت کھینچنا، بال کھینچنا، باقی یہ سارا کچھ کر لیں گے، سارا کچھ، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس کو گندہ تو عمران نے کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے بے نظیر کی اور نصرت بھٹو کی تصویریں تو عمران نے پھنکوائی تھی، بے نظیر کو اسمبلی میں پیلی ٹیکسی تو عمران نے کہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور طاہرہ سید کو وہ جو چیئر لفٹ ہے مری والی وہ سرکاری تحفے میں جو ہے نا عمران نے دی تھی۔ یہ تو حاجی ہیں، یہ تو الحاج ہیں، یہ تو بالکل جو ہے نا وہ شریعت اور آئین۔ جج ارشد ملک کو اس کا جو وہ آنگڑو بانگڑو بیٹا حسین نواز، اس نے مدینے میں پیشکشیں کی کہ جہاں پہ پیسے کہتے ہو ادھر شفٹ کرا دیتے ہیں، جتنے پیسے کہتے ہو جو ادھر ڈیلے مارتا رہا مدینے میں، مکہ اور مدینے میں۔ یہ تو حاجی ہیں، یہ تو متقی ہیں، قطعی طور پہ سارا خراب تو عمران نے کیا ہے، پاکستان کی پولیٹکس کو عمران نے خراب کیا ہے، بدتمیز جو جنریشن ہے وہ عمران نے پیدا کی ہے، یہ تو حاجی ہیں۔ بہرحال اس پورے جو ہے نا غنڈا راج کا، اس غنڈا راج کا جو گارنٹر تھا، جو لائف انشورنس تھی، وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کا گارنٹر یہ نظام تھا، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ اب جو ہائی کورٹس ہیں ان پہ دباؤ ہٹے گا، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان سے دباؤ ہٹے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جج نے کہا کہ یہ ہمیں دفے مرواتا، کیونکہ 2 نمبر آدمی ہیں اور 2 نمبر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں علاقے میں یا محلے میں کوئی بدماش ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے بچ کے رہتا ہے کہ اس کے تعلقات ہیں، اس نے غنڈے پالے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حقیقت تھی اس قاضی فائز عیسیٰ کی، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک گالی، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا، اس کے کردار پہ یا اس کی تو چھوڑے نا، وہ اس نے تو بالکل ہی وہ کر دیا تھا نا، ٹھیک ہے، نہ میں نے قبر میں جانا ہے، نہ میں نے مرنا ہے، نہ میں نے کسی کو جواب دینا ہے، میں کرتا یہ شخص آج ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نون لیگ کو اول تو انشاءاللہ تعالی میرے رب کو منظور ہوا تو موقع نہیں ملے گا اگر صاف الیکشن ہوئے، تو اگر نون لیگ کو موقع ملا تو یہ شخص، نون لیگ اپنی عادت کے مطابق اس شخص کو یا سینیٹر بنائے گی یا مشیر بنائے گی یا کچھ نہ کچھ بنائے گی۔
کیونکہ جس طرح کی نون لیگ کا خمیر، جس طرح قاضی فائد عیسیٰ کا خمیر۔ بہرحال آج کا ویلاگ صرف اس کے نام اور اس کی بیگم کے نام رہا اور جرنیلوں کے نام رہا کہ جی یہ تاریخ کا جو ہے، میں تو آج لازمی انشاءاللہ تعالی 2 نفل پڑھوں گا کہ پاکستان کی اس سے جان چھوٹی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر ٹائم ہو تو 2 نفل آپ نے جو ہے وہ شکرانے کے لازمی پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔